27 रजब शब मिराज। अल्लाह ताला को ये नमाज़ पढ़ना इतना पसंद है कि जो शख्स भी ये नमाज़ पढ़ता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इस नमाज को पढ़ने के लिए हमने पूरा साल इंतज़ार किया। 2 दिन पहले बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को और इस नमाज़ पढ़ने का तरीका सिखा दें। इस नमाज़ को पढ़ने की नीयत, वक्त, तरीका, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगी और आपने इसी तरह आगे अपने दोस्त, अहबाब, मिलने वालों को जिन तक वीडियो पहुंचा सकते हैं वीडियो पहुंचाएं, लेकिन आपने इनको बताना ज़रूर है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात में एक समुंदर देखा जिसकी मिकदार को रब्बे जुल जलाल ही जानते हैं। इस समुंदर के किनारे पर परिंदे की शक्ल का एक फरिश्ता है जिसके 70,000 पर हैं। जब बंदा एक बार सुबहान अल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता अपनी जगह से हरकत करता है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो अपने परों को फैलाता है और जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो वो फरिश्ता परवाज़ करता है और जब बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो वो फरिश्ता अपने पर को समुंदर में गिरा देता है, यानी कि खुद को समुंदर में गिरा देता है। जब वो बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ता है तो फरिश्ता समुंदर से बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है। उसके हर एक पर से 70,000 कतरे गिरते हैं। अल्लाह ताला हर एक कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो इन कलमात के कहने वाले के लिए क़यामत के दिन तक तस्बीहात करते रहेंगे और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स कितना मुकद्दर वाला है, कितनी किस्मत वाला है कि जो बंदा इस तरह ये इबादत करता है। और आज जो तस्बीहात मैं आपको बताने जा रही हूँ इनको आपने अलग अलग पढ़ना है। जो शख्स भी 27 रजब शब मिराज अपनी किस्मत को बदलना चाहता है, मुकद्दर को संवारना चाहता है, जो रब की रहमतें हासिल करना चाहता है, नेकियां हासिल करना चाहता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, अपने वालिदैन की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों की बख्शिश चाहता है, अपने घर वालों को खुशहाल देखना चाहता है, अपने घर को मालो दौलत से भरा हुआ देखना चाहता है, अपनी जेब को हमेशा पैसों से भरा हुआ देखना चाहता है, बस उसके लिए ये अल्लाह की महबूब, अल्लाह की प्यारी नमाज, अल्लाह का पसंदीदा अमल, इसको ज़रूर करके देखें। जैसा कि अल्लाह ने बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ रातों को बाज़ रातों पर फजीलत अता फरमाई है, बाज़ बंदों को बाज़ बंदों पर फजीलत अता फरमाई है। तमाम नबियों पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा फजीलत अता फरमाई है। उसी तरह बाज़ रातें हैं, बाज़ अय्याम हैं। फजीलत वाली रातों में से शब कदर है, शब बिरात है, शब मिराज है, शब ईद है। ये रातें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये कबूलियत वाली घड़ियाँ हैं। इन कबूलियत वाली घड़ियों में बंदा हाथ फैला कर रब करीम से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, उसे गैब से अता किया जाता है। और ये उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है और दिनों में यौम अशूर बाइसे फ़जीलत है। इन अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा याद इलाही की कोशिश करनी चाहिए। उसी तरह 27 रजब को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज हुआ। इस रात की फ़जीलत के मुतालिक हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 27 रजब का रोज़ा रखा उसको 60 महीनों के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। उसी तरह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बारगाह नबुव्वत में हाज़िर होकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत से लेकर नाज़िल हुए थे, वो यही दिन था जो यही रात थी। इसलिए इसको समझिएगा और ईमान वालों का ये तकाज़ा है कि जब इस तरह की रातें आती हैं वो अपने ईमान को मजबूती के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बनने के लिए वो इन रातों में ज़रूर ये काम करते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ। एक तो आप कोशिश करें इस दिन रोज़े का एहतमाम कर लें, अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें और अगर आप रोज़े का एहतमाम नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार इस तरह ये नवाफिल ज़रूर पढ़ें। इस रात के जो नवाफिल हैं ख़ास वो बताने जा रहे हैं, शायद इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी बयान करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब में एक दिन और एक रात है, जो शख्स इसमें रोज़ा रखे और क़याम करे तो गोया इसको 100 साल के रोज़े रखने के बराबर और 100 साल शब बेदारी यानी 100 रातें जागने की इबादत का सवाब मिलता है। और ये माह रजब की 27 तारीख़ है। दोस्तों, रजब में एक ऐसी रात है जिसमें एक नेक अमल करने वाले को 100 साल की नेकियों का सवाब मिलता है
اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، وہ بھی آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہیں۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو گھر گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے نیت۔ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے، پھر اس کا وقت بتائیں گے یا پھر اس کا طریقہ بتائیں گے۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے اعمال اور تسبیحات کون سی پڑھنی ہیں، ان کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو کہوں گی کہ کوشش کریں یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں کر لیں، اگر گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں کر لیں۔ اس کی ترتیب اور طریقہ کار بالکل آسان سا ہے۔ آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ آپ نے یہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں، بعض لوگ 4 اکٹھی بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے صرف 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہوں گی، یعنی کہ 2 رکعت نماز نفل۔ اس رات کے ٹھیک ہے، اس طرح کی نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلی بات آپ نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے یہ سن لیں۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت کے، اس میں حاجت آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے صرف اللہ کی رضا کا تصور کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر، اس طرح نیت آپ نے کرنی ہے۔ آپ اپنی کسی حاجت کی بھی نیت کر سکتے ہیں اور آپ عبادت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں نیتیں درست ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، پھر ہاتھ باندھنے کے بعد آپ نے پہلے سبحانک اللہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 7 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، دوسری رکعت میں بھی آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع، دونوں سجدے کر کے تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کے 2 نفل مکمل ہو گئے۔ ان 2 نوافل کو پڑھنے کے بعد آپ کو 5 نعمتیں ملیں گی، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے اور اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا، اور جن جن کے لیے وہ دعا کرے گا اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، پہلے 2 نفل آپ نے توبہ کے پڑھے، اب آپ نے 2 رکعت حاجت کی نیت کرنی ہے۔ اب آپ اس طرح نیت کریں، 2 رکعت نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی یا عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نیت کریں گے۔ آپ پھر سبحانک اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھیں گے۔ سورۃ قدر یہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس کے بعد آپ نے 12 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دوسری رکعت بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہوگی جس ترتیب کے ساتھ آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سبحانک اللہ نہیں پڑھنی، باقی ترتیب پہلی رکعت والی ہے، اسی طرح آپ نے یہ 12 رکعتیں مکمل کرنی ہیں۔ پہلی 2 علیحدہ ہیں، وہ آپ نے توبہ کی پڑھنی ہیں، جو طریقہ دوسرے نمبر پر بتایا ہے وہ آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ نفل نماز بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب عمل کا آغاز ہو چکا ہے، عمل شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس عمل کو رات کے کسی بھی حصے میں کر سکتے ہیں، پوری رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس رات میں آپ نے نوری ملائکہ اترتے ہیں، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے نجات مانگنے والا میں اس کو نجات دے دوں، کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں، کوئی حج کی نیت کرنے والا کہ اس کو حج کروا دیا جائے۔ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لو، میں عطا فرمانے کے لیے تیار ہوں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بالکل مختصر سی تسبیحات ہیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہیں، بالکل آسان سی ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ایک تو بندہ مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، قبر کی تنگیوں کو بھی دور کر دیا جائے گا، جنت کی ہوائیں اسے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے فائدے اس عمل کے اندر موجود ہیں، میں نے آپ کو وقت بتا دیا، نیت بتا دی، طریقہ بتا دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو تسبیح پڑھنی ہے وہ یہ ہے، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، آپ کو بھی آپ نے صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بھی 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر تو آپ واقعی سنجیدہ ہیں اور واقعی اس رات کی ساری برکتیں اور ایک خاص عمل لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت اور حاجت نہیں پیش آئے گی۔ اسی طرح یہ جو نوافل ہے جو آپ کو بتائے ہیں یہ آپ نے 12 رکعت 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، زندگی بھر کی آسانیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی انشاءاللہ۔ عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز توبہ کے پڑھنے ہیں جو ترتیب بتائی ہے۔ اس کے بعد 12 رکعت نفل نماز حاجت کی پڑھنی ہے جو ترتیب بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر 3 بار سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو پڑھنا ہے۔ پھر 3 بار رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی سا بھی درود پاک 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ رب کی بارگاہ کی پکڑ میں ہیں، آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ بتانے لگے ہیں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میری ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان میرے گھر آ، میرے گھر میں آ کر عبادت کر اور توبہ استغفار کا، پھر تو جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔
دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔